हमारी जो आज के ये मेहमान हैं, इन्होंने ये तय किया है कि हम ये सिंधी सेशन जो है वो इसीलिए उर्दू में कर रहे हैं ताकि जो उर्दू समझते हैं उनको भी मालूम हो कि आज सिंधी अदब और सिंधी सकाफ़त उसका स्टेटस क्या है और वो कहाँ पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले सकाफ़त के हवाले से एक छोटा सा सवाल वो रख रहा हूँ ताकि हम सकाफ़त और अदब को पहले उसकी डेफिनेशंस तय करें, बाद में हम जो हमारे मशाहिर हैं पाकिस्तान बनने के बाद उनमें से कुछ मुंतखब मशाहिर पे हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। मैं नसीर मिर्ज़ा साहब को गुजारिश करूँगा कि वो सकाफ़त के हवाले से बात करें कि हम सकाफ़त किस चीज़ को कहते हैं। आयुब साईं, आपका बहुत शुक्रिया। और जब आपने ये जो बुनियादी पहला सवाल मुझसे किया है सिंध की सकाफ़त का, तो ये बात तय है कि ये जो बड़े एशिया है, बड़े आज़म है, या जिसको हम नंढो खंड भी सिंधी में कहते हैं, वो या तो हिंद है या तो सिंध है। जब हम हिंद और सिंध की बात करेंगे तो आप सबसे पहला हवाला जो हमारे कल्चर का वो ऋग्वेद में दरियाए सिंध के तवस्सुत से आता है। अब जब हम कल्चर, क्योंकि सिंध एक किंगडम है, एक बादशाहत है, एक तरह की शहनशाहियत है और इस पूरे खित्ते में एक अलग से अपनी शनाख्त रखने वाली धरती है। तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो सिंध के बैक पर हैं। सबसे पहले तो 5000 साला मोहनजोदड़ो है जो तहजीब व तमद्दुन और कल्चर की आमाजगाह है। नंबर 2 फिर दरियाए सिंध है जिसके दोनों किनारे सरसब्ज़ व शादाब हैं। कल्चर और एग्रीकल्चर को मिलाएंगे तो आपको उससे पूरा तस्वुर सामने आ जाएगा। और ये सिर्फ जब हम दरियाए सिंध की कल्चर की बात करेंगे तो सिर्फ दरियाए सिंध नहीं है, उसके चारों पांचों जो वो इलाके हैं जो जिसको हम लाड़, उत्तर, काछो, विछोलो ये सब कहते हैं, हर किसी का अपना अपना कलर है। और तीसरी जो सबसे बड़ी हमारे कल्चर की पहचान है, जहाँ कहना चाहिए कि एक पिलर है हमारी सिंध सकाफ़त का, वो हमारा शाह लतीफ़ है जिसने तयन किया है हमारी सकाफ़त और उसके वैल्यूज़ और उसके इक़्तिदार क्या होने चाहिए। मिसाल के तौर पर शाह लतीफ़ का एक बैत है, हम सबको आता है, सजणे साणे के अणासीय विसरे, सजण साणे के अणासीय विसरे, हैफ तनी के होय वतन जिन विसारियो। और उसके बाद किसी भी कल्चर की दूसरी चीज़ रवादारी है, तसव्वुफ़ है और हम बाहम मिलकर एक कौम बनाकर चलने का जो तरीक़ाकार है वो एक बहुत ही एजुकेटेड सोसाइटी जो सिंध की है, सिंध के कल्चर की है। मैं उसके लिए एक मिसाल देना चाहूँगा कि हमारे कल्चर की जो दूसरी वैल्यू है वो हणण हकलण बेली सारण माझियाई मर्क विझनतान फ़र्क रुकवंदी रांद में। तो ये सिंध के धरती की एक अहम पहचान। और तीसरी जो बात है वो इंतहाई अहम है जो सिंध के कल्चर की पहचान है, और वो है कि हमें अपनी जो इक़्तिदार हैं, वैल्यूज़ हैं, उनका सर कभी नीचे नहीं करना है। और उसके लिए मैं फिर शाह लतीफ़ से एक मिसाल दूंगा, और वो तो कमाल की मिसाल है कि शाह लतीफ़ हमारे सिंध की सरिश्त में जो हमारी रगों में है वो क्या है, वो ज़मीर की आवाज़ है, अपने वतन से मोहब्बत की आवाज़ है, अपने कल्चर से, अपनी हर चीज़ से प्यार की जो अलामत है। उसका मैं एक शेर पढ़ूंगा, वो शाह लतीफ़ फरमाते हैं इस रेफरेंस के साथ कि ये न मानुन रीत जो सेण मटाइन सोनते। जी हाँ, ये किसी भी कौम के बाज़मीर होने की जो अलामत है वो हमें शाह लतीफ़ ने बता दी है, क्योंकि हमारी कल्चर का पूरा जो मंबा है वो शाह साईं का रिसालो है जो फरमाते हैं मारवी के हवाले से, इय न मारुन रीत जो सेण मटाइन सोनते अची उम्र कोट में कंदिस्कान कुरीत। मैं कभी अपनी धरती का गद्दार और कभी अपनी धरती से वैसाघाती जिसको हम सिंधी में कहेंगे वो नहीं कर सकती। इय न मारुन रीत जो सेण मटाइन सोनते अची उम्र कोट में कंदिस्कान कुरीत, पखंजी प्रीत मारिन सी न मटिया। और जहाँ शेख अयाज ने हमारे कल्चर को एक बहुत उरूज पर जाकर पहुँचाया, वहाँ से शेख अयाज की आवाज़ उभरी, या सिंध काबोब काशी बिया चवे छाब को शेख या ब्राह्मण इन लाए बनवास भोगियूं पिया। इन सां असांजो अनोखो वचन ऐं कॾहिं सिंध जी सींध मेरी न थे, कॾहिं मोड़ तंहिंजा न मुरझाइजनि। सो हम बहुत
اپنے فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کی ثقافت ایک اپنی پوری دنیا میں الگ پہچان ہے. اور آخری حوالہ دے کر ایوب میں اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ دیکھیں کہ اب صرف ہم سوشل میڈیا سے پہلے ہی ہم اپنی سندھ کی شناخت اور کلچر کی ثقافت کی شناخت کروا چکے ہیں. یہ کیسے کہ آپ سندھی ٹوپی پہن کر امریکہ جائیں, افریقہ جائیں, جرمن جائیں, اگر آپ سے کوئی سندھی ٹوپی ہے تو وہاں جو سندھ کا فرزند ہے, جو سندھ کے جس کی رگوں میں سندھ کا لہو ہے, وہ آپ کو دور سے آپ کی پہچان بھی نہیں ہوگی, مگر وہ آئے گا ادا تو سندھی ہیں, اور ایک سندھی ٹوپی کا حوالہ بن جاتا ہے کہ اس کے تصور سے پوری سندھ کا خطہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. اور دوسری اور آخری بات جو میں کہوں گا کہ یہ جو ہماری کوہیاری ہے, لا 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 لا, آپ برے صغیر میں کہیں بھی کوہیاری کو ذرا گنگنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سندھ کی کوہیاری ہے. اور اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں, اس کو الغوزے پر جب خمیسو خان, مصری خان جمالی, اللہ بچایو, اکبر خمیسو, کہیں بھی الغوزے کو ذرا چھیڑیں تو صحیح تو سب انگلی اٹھائیں گے یہ ہماری سندھ کا ساز ہے. تو یہ سارے انڈیجینئس چیزیں ہیں جو ہماری کلچر کی بنیادی پہچان ہیں. ڈاکٹر یوسف خشک صاحب, یہ جیسے ثقافت کی بات کی ہے, تو آپ کے خیال میں یہ ثقافت اور ادب یہ دونوں الگ چیزیں ہیں, یا یہ دونوں ادب اور ثقافت آپس میں کس طرح ان کا بانڈ ملتا ہے؟ بہت شکریہ ایوب صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ثقافت جو ہے وہ ادب کو موضوعات دیتی ہے, اور ادب جو ہے وہ ثقافت کو فکر دیتا ہے, اس کو گہرائی دیتا ہے. تو رہی بات سندھی ادب کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے, تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ادب زندگی کا آئینہ ہے, تو اس زندگی کا عکس دنیا کی قدیم تہذیبوں میں, موہنجو دڑو کی تہذیب میں جو میسر ہمیں آیا ہے, دنیا کی تمام تاریخیں اٹھا کر دیکھیے, آثار قدیمہ اٹھا کر دیکھیے, تو جس طرح مصر کی تحریر کو, جو کہ شاہ غافری کے زمانے کی 4,000 سال قبل مسیح کی ہے اور اس کو پڑھا نہیں جا سک رہا, آج تک سندھ کی اس زبان کو بھی نہیں پڑھا جا سک رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تحریر موجود تھی تو ادب بھی اس زمانے کا موجود ہوگا. جس دن اس تحریر کے تانے بانے ہم نے ملا دیے تو سندھی ادب کی قدامت بھی اتنی ہی ہمیں میسر آئے گی. اس کے بعد انسان کا حافظہ جو ہے, یا انسان کی جو تاریخ ہے, اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں, ہم جتنی بھی جنریشن یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, اگر ہم عیسوی سن کی بات کریں قبل مسیح کو چھوڑ کر, تو ہم تمام کی میموری صرف 2025 تک آتی ہے. اب ظاہر ہے کہ 2025 کا یہ جو عرصہ ہے, اس سے پہلے کیا تھا, اس دنیا میں کس طرح سے چیزیں اس خطے میں موجود تھیں, وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ پرسیپشن ہے. لیکن جو گواہیاں موجود ہیں, جس کو ہم سمجھ سک رہے ہیں, جس سے ہم گائیڈنس لے سک رہے ہیں, وہ سارا کچھ, جیسے شاہ سائیں کا یہاں پر حوالہ آیا, 350 سال پہلے جو کچھ انہوں نے کہا, جس طرح سے انہوں نے مخاطب کیا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ثقافت اور ادب کا تعلق, میں نے جیسے کہا کہ ادب ثقافت کو فکر دیتا ہے, تو میں جب شاہ صاحب کی بات کرتا ہوں تو جب وہ رومی کو کوٹ کرتا ہے, رومی کے کلام اور رومی کے فکر میں موجود جو نقطے ہیں ان کو اپنا مرشد قرار دے کر اور اس کو گائیڈ اپنا تسلیم کر کے چیزیں بیان کرتا ہے, تو وہ ایک ایسے شاگرد کے روپ میں سامنے آتا ہے جس پہ استاد فخر کرے. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر رومی زندہ ہوتے اور شاہ لطیف کو اس طرح کا اپنے انداز میں سندھی زبان میں اپنا کلام پیش کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ اس شاگرد پر پراؤڈ فیل کرتے, کیونکہ یہ شاہ سائیں کہہ سکتے ہیں کہ جتھے اب نہ عرش, جتھے اب نہ عرش, جتھے زمین آہ ضرور. آج کی سائنس ایلان مسک کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ گلوب جو ہے, یہ دھرتی جو ہے, جو کہ ہمارا سولر سسٹم جو ہے, آگے کی دنیا تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے, اس سے زیادہ رنگین ہے. اس دھرتی کے گولے سے باہر نکلنا اور اس پہ پہنچنا جو ہے, اشرف المخلوقات کو آگے نکلنا ہے. اور وہ شاہ سائیں 350 سال پہلے اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ جتھے اب نہ عرش, جتھے زمین آہ ضرور, جہاں پر آسمان بھی نہیں ہوگا, جہاں پہ عرش کا کوئی تصور نہیں ہوگا, اور یہ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں یہ بھی موجود نہیں ہوں گے, اتے آدے سن جو لگو دنگ درو,
میرے دیس کے واسیوں کا، میری مخلوق کا، اب آپ اس کو میرے دوستوں کا، میری وابستہ جو اسپیشی ہے اس کا، اس نسل کا، وہاں پہ جو ہے وہ جا کے اینڈ ہوگی اس کی. جتے اوبن عرش جتے زمین آہے زرو اتے آدے سنجو لگو دنگ درو پرے پین پرو ناتھ ڈٹھاؤں ناہ میں. جب وہ اس مٹیریلس دنیا کو چھوڑ دیں گے، اپنے ویژن کو وہ براڈر کریں گے تو وہ وہاں تک پہنچائیں گے. یہ ہے ادب کا کام، اور یہ سندھی ادب کے اندر ہی یہ نکات پائے جاتے ہیں جس میں وہ یونیورس کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں آج کے دور میں جو فزکس ہمیں کہتی ہے، فزکس نے یہی ہمیں بتایا نا کہ روشنی جو ہے سورج سے زمین تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے. میں کہتا ہوں انسان نے پہلے دریا پہ، پانی پہ جو ہے وہ سفر کرنا شروع کیا، بھاگنا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا، یا تیرنا کہیں آپ نے شروع کر دیا. اس کے بعد اس نے پہیے کی ایجاد کی، پہیے کی ایجاد کے بعد اس نے دھرتی پہ دوڑنا شروع کیا. اب اس کے بعد اس نے ہوا پہ جو ہے وہ چلنا شروع کیا ایروپلینس کے تھرو. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جس دن ہم نے اس لائٹ ویو کو قابو کر لیا، اس بجلی کے اس الیکٹرک ویو کو ہم نے قابو کر لیا جو زمین سے اپنا سورج تک 8 منٹ کا فاصلہ ہے، اور اس 8 منٹ کی اس ٹریول میں، جیسے ہم ہوا میں ٹریول کر رہے ہیں، جب اس میں ہم نے ٹریول کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم مدد علی سندھی صاحب کو یہ کہیں گے کہ سر آج ہمیں چاہے آپ جوپیٹر پہ پلائیں، کیونکہ وہ تو سیکنڈوں میں ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہوں گے. تو یہ شاہ سائیں کا پیغام تو واضح اشارہ ہے کہ ہمارا کلچر، ہمارا لٹریچر، جس طرح کی ثقافت جو ہمارے درمیان موجود ہے، یہ آج ہم موضوع جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ 20ویں صدی کا ہے. 21ویں صدی میں ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. تو اس 20ویں صدی کا لٹریچر تو ہمیں اتنے بڑے پیمانے پر، یعنی شاہ صاحب تو بہت پہلے کی بات ہے، لیکن آگے جب گفتگو ہوگی تو اس پر مزید بات چیت ہوگی. تو ہمارا لٹریچر، ہماری ثقافت دنیا کے تمام لٹریچر اور ثقافت کی کئی مقامات پر اس کو لیڈ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تھینک یو سو مچ. پاکستان بننے کے بعد جو کہانی اور شاعری، اس میں جو 2 بڑے نام ہیں، وہ جو ہمارے 2 بڑے مشاہیر ہیں، ان میں ایک ہے جناب جمال ابڑو صاحب اور دوسرے ہیں جناب امداد حسینی صاحب. ہم جناب عمر پیرزادوں کو گزارش کریں گے کہ کچھ سیر حاصل گفتگو ہمارے ان دونوں مشاہیر پہ کریں، اور اس پہ ہم خاص طور پر یہ استدعا کریں گے کہ ادب کے حوالے سے ان کی خدمات کیا ہیں، تاکہ ہماری ساری نسلیں یہ سمجھ سکیں کہ ان لوگوں نے فرد کے طور پر پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں، پورے دنیا میں، ادب کی دنیا میں کیا دیا ہے. عمر پیرزادہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ایوب اور آرٹس کونسل. سندھی ادب میں آپ سندھی شاعری کی بات کریں یا سندھی افسانے کی بات کریں، وہ عوام کے درد کا ایک نمائندہ بن کے سامنے آتی ہیں، اور عوام کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ان کے ایشوز ہیں، اس سے وہ ادب جڑا ہوا ہے، وہ اپنی دھرتی سے کمٹمنٹ کا ادب ہے. اس لیے سیاست سے زیادہ اگر سندھ کی بات کریں، سندھ کے مسائل کی بات کریں، تو ادب اور صحافت سندھ کا کیس لڑتا ہوا نظر آتا ہے پورے سندھی ادب کی اگر آپ بات کریں. اور اس میں جمال ابڑو کی اگر آپ بات کریں تو وہ سندھی شارٹ اسٹوری میں ایک ٹرینڈ سیٹر رائٹر ہیں. انہوں نے صرف 17 افسانے لکھے ہیں، لیکن ان سب کے سب میں ایک جو ادبی معیار ہے وہ کافی کتابوں پہ بھاری پڑتا ہے، اور جو سماج کے فرسودہ رسمیں ہیں اس پہ ایک بھرپور مزاحمت ان کی کہانیوں میں ملتی ہے. اور اس میں 3 کہانیوں کا ذکر کروں گا. اور پچھلا سال جو تھا 2024، اس میں ہم نے جمال ابڑو کے 100 سال منائے، اور 23 میں ہم نے شیخ ایاز کے 100 سال منائے. تو سندھی افسانوں میں جمال ابڑو اور سندھی شاعری میں شیخ ایاز نے ایسا سمجھیں کہ سندھی افسانے اور شاعری میں ایک لیڈنگ کردار ادا کیا. اور جمال ابڑو کی جو کہانیاں ہیں اس میں ماؤ مرد ایک جو کہانی ہے وہ ایک فیمنزم کا مقدمہ ہے. اس میں ایک ایسا تصور دکھایا گیا ہے کہ اگر مردوں کے ساتھ یہ سلوک ہو تو وہ کیا محسوس کریں گے، اور جب آپ وہ کہانی پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک خوف محسوس ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ظلم ہے.
تو یہ ایک فیمنزم کا انہوں نے بڑا جدید طریقے سے وہ افسانہ لکھا ہے ماں مرد، جو کہ ایک کلاسک کہانی ہے۔ اس کے علاوہ جو کاروکاری کے رسم کے خلاف ان کی کہانی ہے سیندھ، وہ اس میں جو کاروکاری کا وہ منظر کلائمیکس میں ڈپکٹ کرتے ہیں، تو آپ کو کہانی پڑھنے سے اس رسم کے خلاف ایک نفرت محسوس ہوتی ہے، اور یہی ایک افسانے نگار کا کمال ہوتا ہے کہ وہ آپ میں وہ جذبہ پیدا کر دے۔ اور ان کی جو مشہور کہانی ہے پیرانی، وہ تو ایک ان کے ایک ٹرینڈ سیٹر کہانی ہے جس میں غربت کا مقدمہ ہے، اور شیخ ایاز نے کہا تھا کہ شاعری رقص کرتی ہے اور نثر جو ہے وہ پیدل سفر کرتا ہے، لیکن جمال ابڑو کی کہانی پیرانی پڑھ کے مجھے لگا کہ نثر بھی رقص کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا کا سارا ادب پڑھا ہے، لیکن جمال ابڑو کی کہانی پیرانی اپنے پائے کی کہانی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو مختلف زبانیں ہیں ان تک وہ ادب منتقل نہیں ہوتا، اور بہت ضروری ہے کہ سندھی جو افسانہ ہے وہ جمال ابڑو ہو، وہ علی بابا ہو، وہ نسیم کھل ہو، وہ عمر جلیل ہو، اور بہت سے افسانہ نویس ہیں، ان کے افسانوں پہ ڈرامہ بننا چاہیے، تھیٹر بننا چاہیے، ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے، تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ فنی لحاظ کے ساتھ ساتھ فکری طور پہ بہت مضبوط وہ افسانے ہیں، اور اس پہ وہ منتقل ہونے چاہیے اردو زبانوں پہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ شاعری کی بات کریں تو شیخ ایاز تو ٹرینڈ سیٹر شاعر تھے، لیکن اس کے علاوہ جو ان کے کنٹمپریری شاعر تھے، شمشیر الحیدری، تنویر عباسی، امداد حسینی، نیاز ہمایونی، انور پیرزادہ سے لے کے یہاں عدل سومرو اور جدید شاعر یہاں نیچے بیٹھے ہیں، تو ایک پوری لیگیسی ہے جو شاہ لطیف سے لے کے آج تک شاعروں نے نبھائی ہے۔ اس میں اگر امداد حسینی کی بات کریں تو امداد حسینی جو ہے جدید نظم کا ایک ٹرینڈ سیٹر شاعر تھا، جنہوں نے غزل بھی بہت خوبصورت لکھی، باقی اصناف بھی بہت خوبصورت لکھی، لیکن جو نظم ہے اس کا جو جدید ورژن ہے اس میں وہ ایک ٹرینڈ سیٹر شاعر مانے جاتے ہیں۔ اور جو امداد حسینی کی ایک اور خوبی ہے کہ وہ بہت جدید شاعر نظر آتے ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا سا ایک نظم ہے جو میں آپ کو سناؤں تو آپ دیکھیں کہ پورے سماج کا نقشہ وہ پیش کرتے ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے کہ صاف پانی کھلیل ہوا گھرجے، بیو ت بیمار لائے دوا گھرجے، بارڑی لائے کتاب تھو گھرجے، ایک نو انقلاب تھو گھرجے۔ تو آپ دیکھیں کہ صاف پانی کھلیل ہوا گھرجے انوائرنمنٹ، بیو ت بیمار لائے دوا گھرجے ہیلتھ، بارڑی لائے کتاب گھرجے، یعنی ایجوکیشن وہ بھی گرلز اور وومن ایجوکیشن، تو ہیلتھ، انوائرنمنٹ، وومن ایجوکیشن کو اگر آپ انشور کریں گے تو ایک جدید انقلاب آئے گا۔ تو یہ امداد حسینی نے نہ صرف فنی طور پہ لیکن فکری طور پہ بھی وہ بہت مضبوط نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم حالتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، تو امداد حسینی ہیں جن کی شاعری بہت امید کا پیغام لے کے آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں تھی چکی تھی چکی تھی چکی تھی چکی، جاب تھیڑی ہوئی ماجرا تھی چکی، ہر ستم تھی چکو ہر جفا تھی چکی، ہر ڈیے جی مخالف ہوا تھی چکی، ابتدا کا کریوں انتہا تھی چکی۔ تو یہ جو امید پرستی ہے وہ امداد حسینی کی شاعری میں ملتی ہے۔ اور ایک اور بات کہ جو سندھی ادب ہے اس میں جو عورت کی آزادی ہے اس کو بھی بہت انشور کیا گیا ہے، وہ انور پیرزادہ کی شاعری ہو یا امداد حسینی کی ابھی کہانیوں کا مجموعہ آیا ہے ونجارو، اس میں آپ دیکھیں کہ عورت صرف اس کی محبوبہ نہیں ہے لیکن وہ اس کے اسٹرگل کی ساتھی ہے، وہ جلسوں جلوسوں اور کانفرنسوں میں اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک جدید پورا پیغام ہے جو سندھی شارٹ سٹوری ہو یا سندھی شاعری ہو سندھ کے ادیبوں نے دیا ہے۔ شکریہ۔ میں گزارش کروں گا
डॉक्टर अदल सुमरो को कि वो सिंध के दो बहुत बड़े मायानाज लोग और इत्तेफाक है कि अदल सुमरो उन्हीं के शहर में बसते हैं सखर में, और सखर अगर अदबी निशान है तो एक है मोहतरम शेख हयात साहिब का और दूसरा है रशीद भट्टी साहब का, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमने दो मुंतखब किए थे लोग कि डॉक्टर अदल सुमरो उन पे बात करेंगे। जनाब अदल सुमरो। शुक्रिया मोहम्मद अयूब शेख साहब। जितने भी मैं समझता हूँ बड़े आर्टिस्ट दुनिया में गुजरे हैं, शायर, अदीब, फ़नकार, अब उनकी जो इब्तदाई ज़िंदगी अब अगर पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किलात में गुजरी है। शेख हयाज भी मैं समझता हूँ उन्हीं फ़नकारों में शामिल है जिनका बचपन जो है बहुत मुश्किलात में गुजरा। जब उनके वालिद की वफ़ात हुई तो रिश्तेदारों में से किसी ने भी उसके यतीम के सर पर हाथ नहीं रखा, उसकी सपोर्ट नहीं की। इसलिए बचपन से ही उनकी शख्सियत में एक तलखी जो है मौजूद थी। और जिस तरह से हम कहते हैं ना ये कि फैमिली, कुटुंब, इज्तमायत का जो तस्वुर वो शेख हयाज के जहन में कभी पैदा नहीं हुआ। उन्होंने लिखा कि कुटुब कूड़ो थंभ टेक अजाई उन ते जिए पखी खंभ किरंदे सहार उन थे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी सेल्फ मेड आदमी, उन्होंने मेहनत की, कराची गए, बड़ी जफाकशी से उन्होंने अपना तालीमी यहाँ छोटी छोटी नौकरियाँ भी की उन्होंने और तालीम हासिल की, वकालत की। तो इस तरह से वो उर्दू में पहले उन्होंने शायरी शुरू की, बाद में उन्होंने सिंधी में अपना जो लोहा मनाया। जैसे शाह लतीफ़ का जैसे कल्चर के हवाले से यहाँ पर जो मौजू था वो कल्चर और अदब का ताल्लुक़ था, तो इस तरह से जिस शाह लतीफ़ के बाद जो वर्सटाइल जो पोइट है सिंधी में वो शेख हयाज है। आप मौज़ूआत के हवाले से अगर एनालिसिस करेंगे तो इतने सारे मौज़ूआत शाह लतीफ़ के पास जितने हैं उसके ज़्यादा जदीद दौर के हवाले से शेख हयाज के पास हैं। इंसान जो है मौजू है, शाह लतीफ़ सूफिया कराम इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करते हैं। जिस तरह हमारे कल्चर में भी यही है, हमारे सूफिया कराम ने यही पैगाम दिया है कि इंसान को इंसान से जोड़ा जाए, इंसान को इंसान के करीब लाया जाए। तो सूफिया कराम का पैगाम शाह लतीफ़ वो कहते हैं कि जोलाओं के पास चले जो जोड़ने की बात करते हैं, कभी तोड़ते नहीं। इस तरह वो परिंदों की मिसाल देते हैं कि वो आपस में उनका जो ताल्लुक़ है, उनकी जो इज्तमायत का जो तस्वर है वो परिंदों से आप सीखें। इस तरह से शेख हयाज ने भी इंसान को इंसान से जोड़ने की बात की है कि माण्हू माण्हूअ खां जुदा छालाए थिए थो, छालाए ॾिए थो हिक ॿिए एॾा महिणा। त इंसान खे इंसान सां जोड़ण जी ॻाल्हि आहे। प्लस जेके सिंध धरती आहे जेके मसइला मौज़ू सॼी शेख हयाज जी शाइरी में अची विया आहिनि। ऐं शेख हयाज उहो सिंधी शाइर आहे जंहिं तमामु घणो भोॻियो। मैं सिंधी में बात कर रहा था तो उर्दू में भी इस तरह इज़हार है कि शेख हयाज वो शायर थे जिनके हिस्से में 3 बड़े एजाज़ आए। कोई शायर पाकिस्तान लेवल किसी के हिस्से में 1 एजाज़ आया, किसी के हिस्से में 2, लेकिन शेख हयाज के हिस्से में 3 एजाज़ आता है। एक किताब पर पाबंदी, कुफ्र की फतवाएँ और जेल। हो सकता है किसी फैज़मंद फैज़ के हिस्से में दो एजाज़ात आए हों, लेकिन शेख हयाज के हिस्से में 3 एजाज़ आते हैं। और शेख हयाज ने यह भी कहा कि मैंने तो शायरी की और लोगों ने मुझे पैगंबरों की सदा क्यों दी। मैंने तो शायरी की लेकिन लोगों ने मुझे पैगंबरों की सदा दी। तो वो ऐसा अल्ट्रा मॉडर्न और वर्सटाइल शायर शेख हयाज जिसने डिक्शन के हवाले से जिस असनाफ़ सुखन में लिखा उसको अबदियत बख्श दी। और उनकी ऐसा शायर जिसकी वाइयों का मजमुआ भी है, बेत के अबियात के मजमुए अलग, नसी नज़्म के मजमुए अलग, हर जो है असनाफ़ में उनके अलग अलग मजमुए हैं। और फ़िक्री हवाले से आप देखें कि वो उनका विजन क्लियर था, उसकी कमिटमेंट अपनी धरती से, अपने वतन से, अपने लोगों से वो आखिर तक कायम रही। और वो कहते थे कि मेरी जो कमिटमेंट ज़्यादा अपने आर्ट से है,
میں آرٹ کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی کہ میں آرٹ کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا ہوں، میری کمٹمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے، وابستگی بھی اس کے ساتھ ہے. تو جب آخر تک ہسپتال میں جب داخل تھے تب تک وہ لکھتے رہے، اور ڈاکٹروں نے انہیں منع کیا کہ آپ نہ لکھیں. تو شیخ صاحب نے کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ لکھ کے دیں گے، نہ لکھنے سے میں بچ جاؤں گا تو میں لکھنا چھوڑ دوں. آپ لکھ کر دیں، اگر میں لکھنا چھوڑ دوں تو مجھے زیادہ زندگی ملے گی. تو یہ ان کی جو کمٹمنٹ تھی، وہ اکثر لوگ جو ہے وہ ان سے ملنا چاہتے تھے، لیکن وہ پرسنل ریلیشن شپ کے بجائے وہ کہتے تھے کہ یہ میں لکھنے میں زیادہ وقت جو ہے میں اپنا لکھنے میں اور پڑھنے میں گزاروں. اور کبھی کسی کہتے تھے کہ اب آج دوستویسکی کو مجھے پڑھنا ہے، ٹالسٹائے کو پڑھنا ہے. کوئی کافی گہرا فرینڈ، کوئی دوست بھی آ جائے تو کہتے تھے کہ بھائی آج میری ملاقات جو ہے دوستویسکی سے، میں آپ سے نہیں مل سکتا. تو میں پوچھتا تھا سر آپ لوگوں سے ملے یا ناراض ہوتے ہیں لوگ کہ آپ مطلب یہ ہے کہ آپ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ملتے، خود کو بڑا سمجھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، لوگ جو ہے میری خودداری کو تکبر سمجھتے ہیں. میری خودداری ہے، میری جو ہے اس کو تکبر سمجھتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس ادب کو دوں، لکھنے پڑھنے کو دوں، کیونکہ یہی پہچان رہ گئی. تجھا چار کتابیں تجھو نام نشان، چائے انسان اکھ بوٹی جگ بوٹیو. تو اسی حوالے سے اس کی ساری کمٹمنٹ پوری زندگی دیکھیں کہ 65 بکس ہیں ان کے. تو ہر کتاب جو ہے وہ انفرادت رکھتی ہے. تو شیخ ایاز تو بڑا موضوع ہے کہ سارا دن بھی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. کتابوں سے حوالے دیے جائیں، ان کے اشعار پڑھے جائیں. لیکن آپ یہ ایک بات تسلیم ضرور کریں گے کہ انہوں نے تخلیق کے نسبتاً جو کریٹ کیا، اس میں ان کو تکالیف زیادہ ملیں. جیسے انہوں نے وہ مشہور نظم جو ان کے ہی نارائن شیام، ہی سنگرام سامو نارائن شیام، تو اس نظم کے حوالے سے بھی انہیں سزا ہوئی. تو اسی طرح ان کے جو دوست رشید بٹی، وہ بھی اسی کے ہم سفر تھے، اسی ایجنڈا پر انہوں نے کام کیا. شیخ رشید بٹی نے، رشید بٹی بھی خوددار انسان تھے. ان کے والد مولوی صاحب تھے. وہ کہتے تھے کہ میری طرح رشید بٹی بھی مولوی بنے. تو انہیں ایک دارالہدا ٹھیڑی، وہاں انہیں مدرسے میں داخلہ دلوائی. تو وہ وہاں سے بھاگ گئے. انہوں نے بغاوت کی، انکار کیا. یہ پہلا انکار ان کے گھر سے شروع ہوا. انہوں نے والد کی مخالفت کی کہ مجھے مدرسے میں نہیں پڑھنا، مجھے مولوی نہیں بننا. تو وہ کراچی چلے آئے اور یہاں چھوٹی چھوٹی اخبارات میں انہوں نے پروف ریڈنگ کی، محنت کی، اور پھر وکالت کا LLB یہاں سے کی. یہاں غلام ربانی آگرو، صوبو گیان چندانی، نارائن شیام، شیخ ایاز، یہاں سب سارے لوگ انہوں نے سندھی ادبی سنگت کا قیام کیا. اور سندھی ادبی سنگت میں رشید بھٹی کا جو کردار رہا، 10 سال وہ سیکرٹری جنرل رہے. اور سندھی زبان کی تحریک میں، خاص طور پر 1 یونٹ کے دور میں انہوں نے جو تحریک میں حصہ لیا، وہ تمام شاندار ان کا کام ہے. ان کی ایک نظم زیادہ یہاں پر جو مزاحمتی تحریک چلی، اس میں سندھڑی رہے اساں نہ رہیا اسی تے چھا تھیو. تو رشید بھٹی پریکٹیکلی باعمل انسان تھے. ان کی حیثیت ایک شارٹ اسٹوری رائٹر کے حیثیت سے الگ ہے، وہ ان کی پہچان ہے. ایک صحافی کی حیثیت سے بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. انہوں نے ان کے کالم اور ہلال پاکستان کے ایڈیٹر بھی رہے. دیس ستا دلوارا جاگیا، سرد سیارے جوں راتیوں، مزاحیہ کہانی بھی، مزاحیہ افسانے بھی انہوں نے لکھے. تو مجموعی طور پر رشید بھٹی ایک کمیٹیڈ انسان تھے. ادب کے حوالے سے اس میں ایک مشہور افسانہ نگار، ناول نگار ان کا نام تو ہے، لیکن ایک دیش بھگت جو اپنی دھرتی سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اور اپنی زبان کے لیے انہوں نے جو تحریک میں حصہ لیا، وہ ایک ان کا شاندار باب ہے زندگی کا.
ही सच वॾो ॾोहारी आहे, ही सच वॾो ॾोहारी आहे। रोज़ अवल खां पकड़ियो वियो आहे, ज़ंजीरनि में जकड़ियो वियो आहे, ॻोल्हे ॻोल्हे मारियो वियो आहे, कॾहिं ज़हर पीआरियो वियो आहे, चोटीअ तां उछलायो वियो आहे। हा, पर पोइ बि हिन जी रहंदी आई रीत अबागी प्रीत निराली, जंहिंजे मन में खाट हणे थो तंहिंजो सारो चैन खणे थो। अॼु तो वटि महिमान थियो आहे, तूं ॿुधा तुंहिंजी कंहिंसां यारी आहे, ही सच वॾो ॾोहारी आहे, ही सच वॾो ॾोहारी आहे। अयाज़ अहिड़ो कमु कंदो हो। ऐं शेख अयाज़ ऐं रशीद भट्टी इहे सखर जे उन्हनि ॿिनि अदीबनि में शामिल आहिनि जेके सखर सेंट्रल जेल खां सवाइ पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में क़ैदी पिणु रहिया। हींअर आउं गुज़ारिश थो कयां नसीर मिर्ज़ा साहब खे हींअर नसीर मिर्ज़ा साहब खे गुज़ारिश आहे त हू सिंध जे हिकिड़े यगाने शख़्स, हिकिड़े तमामु वॾे महिनती ऐं जंहिं सिंफ़ जो नालो खणिबो त उहो हिकिड़ो ई नालो असांखे ज़हन में ईंदो, सिंध जो लोक अदब। तव्हां सम्झी वेंदव उन शख़्स जो नालो आहे जनाब डॉक्टर नबी बख्श बलोच साहब, नसीर मिर्ज़ा। अयूब साईं बहुत शुक्रिया आपका, मगर चूँकि यहाँ से सिलसिला चला है, मैं सिर्फ 2 लाइनें अपने रोल मॉडल इमदाद हुसैनी पर बात करना चाहूँगा। उसके बाद ही मैं डॉक्टर बलोच साहब की खिदमत में अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा। इमदाद हुसैनी जो, चूँकि हमारे आज की गुफ्तगू का जो दायरा मखसूस है वो है सिंधी अदब और सकाफ़त। अब इमदाद हुसैनी ने कहा मुझे हर देश जे हर वेसल इज़्ज़त आहे। इमदाद साईं फरमा रहे हैं अपने कल्चर की अफादियत पर मुझे हर देश जे हर वेसल इज़्ज़त आहे, मुझी शलवार ऐं पहराण को घट कोने। फिर इमदाद हुसैनी फरमा रहे हैं सब वडेरे जी वडाई जा पिया गुण गायन। ये जागीरदारी निज़ाम जिसको हम आज उससे नफ़रत करते हैं, इमदाद ने फरमाया सब वडेरे जी वडाई जा पिया गुण गायन, सिंध जो गीत बि गातो त गंवारन गातो। सिंध के कल्चर की जो नुमाइंदगी है वो गंवारन की है। फिर इमदाद ने एक और शेर में क्या कहा, मिट्टी वास आहे मिट्टी आहे वन, मिट्टी तन आहे मिट्टी आहे मन, पुछो मारवीअ खां त छा आहे मलीर, पुछो बेवतन खां त छा आहे वतन। तो ये हवाला, और इसके बाद में एक अहम हवाला दूंगा जो कि मेहताब चन्ना, मेहताब अकबर राशदी, हमारी आवाज़ का जादू, हमारी आवाज़ का सर, एक हसीन और जमील के पूरे सब कॉन्टिनेंट में उन जैसी आवाज़ अब तक कोई पैदा नहीं हो सकी है। इमदाद हुसैनी ने सबसे पहले सिंध की सकाफत पर शानदार फीचर्स लिखे जो मुख्तलिफ हमारे प्रोड्यूसर्स गुलाम हुसैन शेख, आगा सलीम साहब और दीगर ने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के ये आप देखें कि ट्रेंड सेट कर रहे हैं मीडिया पर। और उस प्रोग्राम का नाम है जेहड़ा गुल गुलाब जा। जेहड़ा गुल गुलाब जा को कौन तहरीर कर रहा है? इमदाद हुसैनी साहब तहरीर कर रहे हैं। पढ़ रही हैं मेहताब आपा अपनी जादू आगर आवाज़ में, मगर उनके मौज़ूआत क्या हैं उसकी तरफ मैं अब डॉक्टर बलोच की तरफ आऊँगा। जेहड़ा गुल गुलाब जा और इमदाद हुसैनी और कल्चर और मीडिया, तो उसके मौज़ूआत क्या हैं? ससुई, ये जो सूसी और हमारा अजरक, हमारे सिंध के साज जितने भी हैं, और पर्सनैलिटीज़ जो हमारी सिंध के जो अदब को और कल्चर को फ़रोग़ दे रही हैं, उनके मुतल्लिक़ इमदाद साईं वो फ़ीचर्स लिख रहा है और मैडम आपा वो अपने आवाज़ में पढ़ रही हैं। मुझे फ़ख्र है कि हमने उन सब फ़ीचर्स को जो कल्चरल बेस्ड हैं इमदाद साईं के लिखे हुए और मेहताब आपा के पढ़े हुए, उनको हमने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के आर्काइव्स में महफूज किया हुआ है। अब मैं आ रहा हूँ डॉक्टर बलोच साहब के पास। डॉक्टर बलोच साहब का जब हम अयूब साईं तसव्वुर करेंगे तो हम क्या, हम सब जो भी हम सिंध की धरती से प्यार करते हैं, सिंध के कल्चर से प्यार करते हैं, हम सब की निगाहें डॉक्टर बलोच साहब के पैरों में हैं और वो हमारी आंखों में अखिन में थी वे त आऊं वारे ढकियां।
1948 में रेडियो पाकिस्तान कराची कायम हुआ, जहाँ से सिंधी प्रोग्राम 10-15 मिनट कुछ होते थे, मगर फिर पीर अली मोहम्मद राशिदी की तरफ जब आएंगे तो 1955 में ये 17 अगस्त को रेडियो पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ। और मशावरत के लिए कौन आ रहे हैं? मखदूम सईद तालिबुल मौला, जो हमारी इंडिजीनियस शायरी, काफ़ी और दीगर असनाफ के फ़रोग के लिए ख़ुद को उसमें पेश कर रहे हैं मशावरत। मगर सबसे ज़्यादा सिंध के कल्चर के बोलबाला का जो ज़िम्मा लिया था वो हमारे डॉक्टर बलो साहब ने दिया। मैं इस वक्त एक और दरमियान में बात करना चाहूँगा जो आप सबके दिलों की आवाज़ है कि सिंध में ये हमने जमाल अबड़ो साहब के अफसानवी अदब की बात की, ये एक रियलिस्टिक अप्रोच थी जो वो सिंध के सोसाइटी को पेश कर रहे थे, मगर उसमें हम सिंध के कल्चर को कहाँ ढूंढें? तो डॉक्टर बलो साहब ने एक कल्चरल वैल्यूज़ के साथ सिंधी नस्र को बुनियाद डाली। पीर अली मोहम्मद के बाद पीर हिसामुद्दीन राशिदी हुडोथी हुडी है, जो अब आप देखेंगे तो आपको नाम रखना पड़ेगा अपने कल्चर के साथ कि ये जो नस्र है, मेहताब आपा बता सकती हैं कि ये जो नस्र है पीर हिसामुद्दीन का, ये सिंध का सकाफती नस्र है। फिर मुमताज़ मिर्ज़ा साहब उसके नक्श कदम पर चले और उसने जो नस्र लिखी उसे भी हम सिंधी नस्र कहेंगे, सिंध का सकाफती नस्र कहेंगे। फिर महबूब साहिबा उसने, और फिर साईं GM सैयद ने जितना कुछ भी लिखा उसको हम अपने उस अफसानवी ज़ुमरे में नहीं लाएंगे, हम उसे अपने सकाफती नस्र के ज़िमरे में लाएंगे। अब डॉक्टर बलो साहब, अब देखें 20वीं सदी है, शमसुल उलमा मिर्ज़ा कलीच बेग शाह लतीफ़ के बाद पैदा हो गए। उसने सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए वेस्टर्न जो लिटरेचर है और ख़वातीन के अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसने ज़ीनत जैसा नावल और दीगर उसने जो चीज़ें लिखी थी वो एक यूरोपियन सोसाइटी से उसने अख़ज़ की, और जो इल्म उरूज़ और जो शायरी है उसको फ़रोग़ दिया और वो एक रोल मॉडल बने। मगर जिस तरह अल्लाह तबारक ताला ने हर कौम को पैगंबर दिए हैं, हमें 2 पैगंबर मुयस्सर हुए। ययूब सबसे पहले डॉक्टर बलो साहब हमारे सिंधी ज़ुबान का पैगंबर है, और शेख अयाज़ हमारे सिंधी ज़ुबान के कल्चर के फ़रोग़ का पैगंबर है। अब डॉक्टर बलोच ने क्या किया? देखिए, डॉक्टर बलो साहब ने सोचा कि ये जो लोक अदब है, जो हमारी सकाफ़त और हमारे इंडिजीनियस साज हैं, उसके ऊपर उसने एक स्कीम साईं GM सईद को पेश कर दी सिंध अदबी बोर्ड में। मोहम्मद इब्राहिम जोए साहब ने उसे अप्रूव करवाया, और ये 40-50 किताबें हैं जिसमें लोक अदब कहानियाँ भी हैं और लोक शायरी भी है। अब जो हम लोग शायरी सुन रहे हैं, मोर तो टिले, तो हमें किसने बताया? अब जब भी आप मोर तो टिले गुनगुनाएंगे तो कहेंगे ये हमारे सिंध का है। जब आप होर वहोड़े होर के चौथे जणी एड़ी धीर अमार जिते अतुर जो सुर हो तेल बरे, अब ये सारी जो चीज़ें हैं, आप डॉक्टर बलो साहब ने लोक गीतों का एक ज़ख़ीरा हमें किताबों की सूरत में दे दिया, अदबी बोर्ड ने छापा। फिर डॉक्टर बलो साहब ने लोक अदब की तलाश में, सब कहते हैं कि डॉक्टर बलो साहब ख़ुद भी फरमाते हैं कि मैं सिंध की कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसकी ईंट पर मैंने पैर नहीं रखा और वहाँ से मैं लोक अदब को कलेक्ट करके नहीं आया। उनकी 10 से ज़्यादा रिहान हीरन खान है, जो बेलाइन जो बोल है, ये ऐसी किताबें हैं कि उसने लहजों को, सिंधी ज़ुबान आप समझते हैं, सिंधी में चौंदा है हर बारे को है बोली भी, हमारा एक्सेंट अलग हो जाता है। हैदराबाद का एक्सेंट अलग है, लाड़काने का अलग है, सक्कर का अलग है, जैकबाबाद का अलग है, शहदाद कोट कंदकोट का अलग अलग है। तो डॉक्टर बलो साहब ने जब रिहान हीरन खान जैसी किताब जो है वो उसको मुरतब किया, तो उसने अपनी सारी मेमार्स, सब लहजे जो है उसके, और फिर उसने जो सबसे बड़ा काम किया है वो लुगत का है। उसने तमाम सिंध के लहजों को जमा करके जो जामे लुगत तैयार किया है। तो ये उनका। पर आखिरी बात मैं अयूब कहना चाहूँगा कि जब मीडिया दरियाफ्त हो गया, अब देखें ये 20वीं सदी का सब कॉन्टिनेंट में सिंध के हवाले से सबसे बड़ा मीडिया रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, जहाँ की हमारी मैडम आपा, मैं उनको तो बहुत अहम दर्जा देता हूँ कि मौजून तरीन गुफ्तगू के लिए आवाज़ किसी खातून की है तो फिर मेरी अदी की है, मेरी मेहताब आपा की है। तो मीडिया को इस्तेमाल किया डॉक्टर बलोच ने। उसने कहा कि भाई अब रेडियो ट्रांजिस्टर आ गया है, घर घर ट्रांजिस्टर है, तो भाई मैं अपने कल्चर के फ़रोग के लिए क्या करूं? उसने कहा कि साणे जा सिंगार प्रोग्राम शुरू करो।
بھائی ساڑھے سنگار کیا کریں گے اس میں؟ اس نے کہا الغوزہ بجاؤ، سندھ والوں کو پتہ چلے ہمارا ساز ہے۔ اس نے اروڑ سے اقبال جوگی کو بلایا، بھائی مرلی بجاؤ، پتہ چلے کہ یہ بھی ہمارا ساز ہے۔ اس نے میر محمد لنڈ کو کلوئی سے بلایا، اس نے کہا بھائی بوڑینڈا موہن جودڑو میں جو ملا تھا وہ بجاؤ کہ یہ بوڑینڈا ہوتا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹر بلوچ صاحب کی مروں نے منت ہیں۔ وہ ایک سمندر ہے، ایک سمندر نہیں ہے یہ سمڈ مو کریاں تو سرکیا ہی نہ تھے۔ میں نے صرف ایک قطرے کے موافق ڈاکٹر بلوچ صاحب کی جو کام ہے ان کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ البتہ ان کے دو چار شاگرد پیدا ہوئے جس نے لوک ادب کو فروغ دینے میں اپنے آپ کو وابستہ کر دیا، جیسے ڈاکٹر عبدالکریم سندیلو صاحب ہیں، کمال یامڑو صاحب ہیں، اور تیسرا جو بڑا شخص ہے جس نے بہت زبردست نثر لکھی ہے اس کا نام مشتاق باغانی ہے۔ ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں، مگر جب ہم ان سب کی توسط سے جب جائیں گے تو ہمارے دیوتا جو ہیں لوک ادب کے اور ثقافت کو فروغ دینے والے تو وہ ڈاکٹر بلوچ صاحب ہیں۔ تھینک یو۔ میں مختصر دو اور بہت بڑے شاعر ہیں اور جو پلر ہیں سندھی شاعری کے، جدید سندھی شاعری کے، ڈاکٹر یوسف خشک صاحب کو گزارش کروں گا کہ جناب ڈاکٹر تنویر عباسی اور جناب استاد بخاری صاحب پہ مختصر گفتگو کریں۔ تھینک یو ڈاکٹر ایوب صاحب۔ اب مختصر وقت میں اگر دونوں کو شعراء کرام کو کہ انہوں نے زندگی کو کس طرح دیکھا یا ہم ان کی شاعری میں زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں اس کے میسیج سے، تو میں تنویر عباسی صاحب کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ وہ خاص طور پر سوال اور فکر کے شاعر تھے۔ انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں، جو سوالات کیے ہیں اپنے ادب میں، اپنی تحریروں میں، اور اس کے بعد جو فکر کو جولانیاں وہاں سے ملتی ہیں، یہ ان کی انفرادیت ہے جو کہ سندھی ادب میں ان کو بالکل دودھ میں گلاب کی طرح تیرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ مثلا میں ان کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں اساں رگو ماضی جا پاچھا نہ آیوں، اساں رگو ماضی جا پاچھا نہ آیوں، اساں حال جا سوال آیوں، کہ ہم صرف ماضی کا شیڈو نہیں ہے لیکن ہم حال کے سوال بھی ہیں۔ تو اسی طرح اگر ان کی مجموعی طور پر شاعری پہ بات کی جائے تو وجودی سوچ بھی ہمیں اس کے اندر نظر آئے گی، جس میں اس نے خصوصی طور پر خود کو اور انسانیت کے اکیلے پن کو، آئسولیشن کو جس طرح سے انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ تنقیدی شعور جو ہے اس میں بطور تنقید نگار کے طور پر اس نے ادب میں جو سوالات اٹھائے ہیں انسانی زندگی سے وابستہ، کہ ادب ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیا اس کو سکھانا چاہیے، وہ ان کی تحریروں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر شہر کا جدید انسان جو ہے، یہ تنویر عباسی کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے جو مرکز نگاہ رکھی ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنے انٹیریئر کو اگنور کیا ہے، لیکن شہری انسان کو جو ہے وہ اس نے زیادہ ایڈریس کیا ہے۔ علامتی زبان جو ہے، علامتی بولی جن کے پان چاہوں تھا، وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ ان کی انفرادی آواز جو ہے وہ ماضی نہ صرف حال بلکہ مستقبل کی بات بھی وہ کر جاتے ہیں۔ انسانی آزادی کی اس کے اندر بات ہے، امن کی بات ہے۔ وہ دنیا کے جھگڑوں کو، دنیا کی جنگوں کو اپنی شاعری میں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اپنی زبان میں پڑھنے والوں کو اور سمجھنے والوں کو اس جنگ سے دور رہنے کے لیے تلقین کرتے ہوئے مختلف دنیاوی مثالوں سے آگے لے آتے ہیں۔ اب مختصراً استاد بخاری کے حوالے سے میں بات کروں کہ استاد بخاری کی شاعری جو ہے وہ خاص طور پر سچ اور احساس کی شاعری ہے۔ اس میں سچائی موجود ہے اور اس میں جو احساس موجود ہے اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثلا استاد بخاری کہتے ہیں سچ ॻाल्हाइण ॾोह थी पियो, सच ॻाल्हाइण ॾोह थी पियो त पोइ ही ॾुओ قبول آئے۔ سو یہ بخاری خاص طور پر کی شاعری جو ہے وہ کتب سے نکل کر، حالانکہ ہمارا کلچر جس نے لٹریچر کو توانائی دی وہ اوتاک کا کلچر تھا، اس سے نکل کر جب وہ کتابوں میں پہنچا تو بخاری از دا اونلی پوئٹ 20ویں صدی کا جس نے پھر اپنی کتابوں سے جو ہے وہ لٹریچر کو دوبارہ عوام تک لے کر گئے۔ اور یہ رنگ اور یہ لہجہ جو ہے جس میں خاص طور پر اس کی زبان کی سادگی، اس کے فکر کی جو گہرائی ہے، وہ پڑھنے والے تک رسائی تو کرتی ہے لیکن سننے والے کو بھی
بخاری جو ہے وہ ساتھ لے کر چلتا ہے. اس میں انسانی وقار کی بات ہو, انسان کو رہنے کا حق دینے کی بات ہو, محبت کو بطور عمل کے طور پر استاد بخاری جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اسی طرح سچ کی بے باکی جو ہے وہ استاد بخاری کے کلام میں ہمیں نظر آئے گی. دھرتی سے وفا, وطن سے محبت کی بات جو ہے وہ آئے گی. اور سیدھا اظہار, اسٹریٹ فارورڈ جو ہے نا, جتنا استاد بخاری اپنی زبان, اپنے لہجے, اپنے میسیج میں ہے, یہ بہت ہی کم جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور پھر اس کا جو زندہ ورثہ ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی پڑھنے والے تو اپنی جگہ پر, لیکن سننے والوں کی دل پر جو ہے وہ بخاری راج کرتا ہے. اور خاص طور پر ان کا ایک شعر جو ہے وہ تنویر عباسی کا اور پھر استاد بخاری کا ایک سنا کر جو ہے میں اپنی بات ختم کروں گا. انسان کی عظمت کے حوالے سے تنویر عباسی صاحب کہتے ہیں, مکھے ٹروڑن کھاں اگ سوچ, مکھے ٹروڑن کھاں اگ سوچ, ماں بہک انسان آیا. مجھے توڑنے سے پہلے سوچ کہ میں بھی ایک انسان ہوں. ساری وہ جیسے ہے نا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر استاد بخاری انسان کی عظمت کی بات کرتے ہیں کہ مکھے مانو رہن دیو, ماں دیوتا تھن نتھو چایا. تو یہ پریکٹیشنر لوگ تھے. تنویر عباسی صاحب کو میں نے آنکھوں سے دیکھا. سچل چیئر جیسا یادگار ادارہ انہوں نے, شاہ لطیف یونیورسٹی جب بنی تو اس یونیورسٹی کو یونیورسٹی بنانے والوں میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا وہ تنویر عباسی کا کردار تھا. اس نے سچل یادگار کمیٹی سے سچل کے ہماری اس ہیریٹیج سندھ گورنمنٹ کے کلچر ڈپارٹمنٹ کو کس طرح جوڑا, یہ تنویر عباسی کا جو ہے وہ کردار ہے. اس خیرپور کے خطے پر 29 سال میں نے اس خیرپور کی سرزمین میں گزارے. دیٹ واز اونلی دا تنویر عباسی. یہ الگ بات ہے وہ میرے استاد بھی تھے, پی ایچ ڈی میں میرے سپروائزر بھی تھے, لیکن وہ تنویر عباسی تھے جس کی کانفرنسوں میں پورے پاکستان سے اور بیرون ممالک سے لوگ آ کر شریک ہوتے تھے. تو اس لٹریری ہیریٹیج کو کنٹریبیوٹ کرنا, اس کو مزید زرخیزی کی طرف لے کر جانے میں جو تنویر عباسی کا کردار ہے وہ ناقابل فراموش ہے. اور اسی طرح استاد بخاری آج بھی دلوں پر راج کرتے ہیں. بے شک وہ دادو سے بلانگ کرتے تھے, لیکن اس دادو کا جادو جو ہے آج بھی سندھی زبان پر اسی طرح رواں دواں ہے جس طرح بخاری کے زمانے میں تھا. شیخ صاحب, شیخ ایاز حوالی وائی پیش کرنا سکڑی. شیخ صاحب پلیز. شیخ ایاز کے حوالے سے, شیخ ایاز کے حوالے سے ایک وائی ہے, میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. سال کا سورج ڈوب رہا ہے, دسمبر ہے, سال کا سورج ڈوب رہا ہے, راج گھاٹ پہ کون کھڑا ہے, سادھو بیلا سوچ رہا ہے. شاعر شیخ ایاز ہے جس کا تلواروں سے گیت لڑا ہے, سادھو بیلا سوچ رہا ہے. سندھو میں جو تیر رہا ہے, کس سونی کا یار گھڑا ہے, سادھو بیلا سوچ رہا ہے. بنکھنڈی مہراج کا اب تک, بنکھنڈی مہراج کا اب تک مندر میں ایک خواب پڑا ہے, سادھو بیلا سوچ رہا ہے. روبینہ نے سچ لکھا ہے, مذہب سے انسان بڑا ہے, سادھو بیلا سوچ رہا ہے. سال کا سورج ڈوب رہا ہے, راج گھاٹ پہ کون کھڑا ہے, سادھو بیلا سوچ رہا ہے. اور آخر میں محترمہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ, سندھ کے دو بہت بڑے نام جن کے ساتھ ان کو کام کرنے کا, ان کو دیکھنے کا اور ان کی شفقت میں رہنے کا موقع بھی ملا. ایک ہیں ہم سب کے استاد جناب محمد ابراہیم جویو صاحب اور دوسرے ہیں ہمارے یگانے جناب شمشیر الحیدری صاحب. ان دونوں پہ محترمہ مہتاب اکبر راشدی بات کریں گے. بہت شکریہ, آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ میں نہیں بولوں, اس کا بھی بہت شکریہ. لیکن ایک چیز کی میں تعریف کروں گی کہ آج کا جو سیشن ہوا ہے وہ ہم نے اپنے اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ سندھ کے ان ہستیوں کو پہچانیں اور ان کے ادب اور ان کی جتنی بھی تخلیقات ہیں ان کے متعلق ان کو جانکاری ملے, ہم نے اردو میں کیا ہے تاکہ وہ ان تک یہ بات پہنچے. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ہم سارے میلوں میں سندھی میں گفتگو کرتے ہیں لیکن ہمارے اردو جاننے والے لوگ ان سے ذرا ناواقف رہتے ہیں. یہ آپ کو بہت مبارکباد. اب مجھے بات کرنی ہے ابراہیم جویو صاحب پر اور شمشیر الحیدری پر.
ابراہیم جویو صاحب اتنی بڑی شخصیت اور ہستی ہیں کہ ان کے لیے میں یہ 4-5 منٹ کافی نہیں ہے. اس میں جتنے بھی لوگوں پر گفتگو ہوئی ہے وہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ جتنے بڑے یہ لوگ تھے ان پر 2-2, 3-3, 4-4 منٹ بولنا بہت کم ٹائم ہوتا ہے. لیکن اچھی بات ہے جتنا بھی ان کو یاد کیا جائے. ابراہیم جویو صاحب کے لیے میں صرف یہ کہوں گی کہ ان کا جتنا بھی کنٹریبیوشن ہے سندھی ادب میں، تحقیق میں اور تمام ادب کو جمع کرنے میں، شاہ عبد الطیف شاعری سے لے کے سچل اور سامی کے سارے تمام کلام کو جمع کر کے 3 والیومز میں نکالنا، اور ایک ایک چیز پر ان کی نظر کہ آج کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک کیا چیزیں پہنچنی چاہیے، وہ ابراہیم جویو نے کیا. میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی تھی جب ابراہیم جویو صاحب 99 سال کے تھے. اللہ نے ان کو 1 صدی کی زندگی دی، اور ہم نے یہ سوچا، جس میں سلیم میمن صاحب تھے، میں تھی، اور مظہر الحق صدیقی صاحب تھے، اور ہم نے دوسرے بھی اپنے تمام ادیبوں کو جمع کیا، اور ہم نے ایک پورا سال منانے کا سوچا کہ ہم ان کی زندگی میں ان کے متعلق پورا سال منائیں گے. اور اس میں ہم نے سندھ کے تمام ادبی اور علمی اداروں کو ایک ایک موضوع دیا، جس میں تمام سندھ کی یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا. سندھ یونیورسٹی، شاہ عبد الطیف یونیورسٹی، سندھ مدرسہ یونیورسٹی، سب نے ایک ایک ان پر سیمینار کیے، لیکچرز دلوائے. اسی طرح سے ہم نے پورا سال ابراہیم جویو صاحب کی زندگی میں ان کے سامنے ان کی گفتگو کی. اس سے بڑھ کے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. ان کی سالگرہ کا کیک ہم نے ان سے کٹوایا. اللہ نے ان کو اتنی مہلت دی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سندھ کے لوگوں کو اپنے لیے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا. میں ان کی چیزوں پر کیا گفتگو کروں، ان کا ادب ہی بہت ایسی چیز ہے. ان کی جب میں نے آپ بیتی پڑھی تھی تو ایک چیز میرے ذہن میں چپک کے رہ گئی کہ جس چھوٹے سے گاؤں میں انہوں نے جنم لیا وہ سندھو دریا کے کنارے تھا، جو جب وہاں پر سیلاب آتا تو وہ ڈوب جاتا تھا اور یہ کہیں اور چلے جاتے تھے، پھر جب پانی اترتا تھا تو واپس آ جاتے تھے. دوسری اچھی بات جو مجھے ان کی زندگی کی یاد آتی ہے کہ جس پہلے دن وہ اسکول جا رہے ہیں تو ان کی دادی ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتی ہے. جہاں آپ عورت کو کچھ نہیں سمجھتے، وہاں پر ابراہیم جویو کی انگلی پکڑ کے ان کی دادی لے کے جاتی ہے اس اسکول میں جہاں وہ موٹن داس کے پاس پڑھنے جاتے ہیں. کہاں سے اس نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا ہے اور کہاں ان کی زندگی کا سفر ختم ہوتا ہے. اور اتنی خاموشی سے انہوں نے یہ کام کیا کہ نہ انہوں نے کہا کہ مجھے پبلسٹی چاہیے، نہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی گیت گاؤ، نہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی پروپیگنڈا کرو. اور اچھا ہوا کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، ورنہ وہ بیچارے کہتے کہ میرا اسٹیٹس بھی رکھو. یہ ایسی کوئی چیز ان کے سامنے نہیں تھی. انہوں نے جو بھی کام کیا وہ آنے والی نسلوں کے لیے کیا، اور اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی تحریروں کو نہ صرف سندھی میں، اور میں یہ بات پھر دوبارہ کہوں گی کہ سندھ حکومت یہ کیوں نہیں زیادہ ضروری سمجھتی کہ دارالترجمہ کھولے، بنائے. اور یہ میرا ریزولوشن سندھ اسمبلی میں پاس ہوا تھا کہ ابراہیم جویو کے نام سے سندھ بیورو آف ٹرانسلیشن بنایا جائے، تاکہ سندھی ادب کی بہت اچھی تحریریں جو ہیں وہ دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کے، ترجمہ ہو کے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچے. امداد حسینی نے کیا کہا، شیخ ایاز نے کیا کہا، شاہ عبد الطیف بھٹائی کے ترجمے بھی انگریزوں نے کیے تو ہمیں ہوش آیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت کی ضرورت ہے اس کو ہم نہیں پورا کر سکتے. سندھ حکومت کے ہاتھ میں وسائل بھی ہیں، اختیار بھی ہیں،
وہ آج ہی فیصلہ کریں تو جا کے 3 سال کے بعد بنے گا. اینی دوسرا میں بات کروں گی شمشیر الحیدری پہ، جو ہمارے ادب کا، صحافت کا اور دوسری خدمات کا اور ٹیلی ویژن کے متعلق ڈرامے تحریر کرنے کا، ریڈیو کے حوالے سے ڈرامے لکھنے کا ایک بہت بڑا نام ہے. اس شخص کے زندگی کے مختلف پہلو تھے. کیا اس کو آپ صحافی سمجھیں گے، آپ اس کو رائٹر بتائیں گے، آپ اس کو سوشل ایکٹیوسٹ کہیں گے. سندھ گریجویٹ ایسوسی ایشن جب بنی تو اس کے سب سے پہلے ممبر جو تھے وہ شمشیر الحیدری تھے. تو وہ شخص جو ذہنی طور پر اتنا بیدار ہو کہ ہر وقت وہ اپنے لوگوں کا سوچے اور آگے کی راہ دکھائے، اس کا نام شمشیر الحیدری تھا. میں نے جب ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیے تو موتن مالا پروگرام میں ان کی اسکرپٹ جو ہوتا تھا وہ شمشیر الحیدری لکھتے تھے. ان کی ایک عجیب خوبی تھی، جس طرح کہ نصیر نے بتایا، بلکہ انہوں نے ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اگر 5 منٹ کے بھی نوٹس پہ شمشیر الحیدری کو کہا جاتا کہ یہ اسکرپٹ لکھنا ہے اس موضوع پہ، تو آپ کو پورا اسکرپٹ 5-10 منٹ 15 منٹ میں لکھ کے وہ دے دیتے. اتنا بیدار مغز اور اتنا ذہین آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو جب وہ اسکرپٹ لکھتے تھے تو میں جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی. بہت سے لوگوں کو میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، تو میں پڑھ کے سوال جواب جو بھی تھے میں ان سے پوچھتی تھی یہ کون ہے، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ یہ شخص ہے. اور میں جو ہوں پھر ان کو سوچے کہ میرا انٹرویو لینے والے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، مجھے اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے. اور ان کا حصے مزاح اور ان کی سادہ زندگی اور ان کا قلم، ان کی سوچ، اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو شاعر تسلیم نہیں کیا. وہ کہتا تھا میں شاعر نہیں ہوں. کون کہتا ہے میں شاعر ہوں؟ لیکن ان کی اگر آپ شاعری دیکھیں تو کمال کی، غضب کی شاعری ہے. آخری دنوں میں ہم نے اسی بہت بڑے ہال میں ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا فنکشن کیا تھا. اور مزے کی کیا افسوس کی بات یہ تھی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. لیکن سامنے 400 لوگ جو بیٹھے تھے ان میں کسی ایک آدمی کو احساس نہیں ہوا کہ شمشیر الحیدری دیکھ نہیں پا رہے. آخری دنوں میں جب وہ ہاسپٹل میں تھے میں ان کو دیکھنے گئی تو پوچھا کون ہے، میں نے کہا مہتاب ہوں. ایسے آرام سے وہ بیٹھے رہے. اچھا آ جائیں. تو میں نے ان سے کہا چائے پئیں گے؟ تو کہا ہاں چائے پیوں گا. تو میں نے کہا کہ دودھ مجھے پتہ ہے آپ کتنا پئیں گے، کیونکہ پہلی دفعہ جب میں پی ٹی وی پہ ان کو چائے کے لیے پوچھ کے میں نے کہا میں چائے بناؤں آپ کے لیے، دودھ کتنا ڈالوں، تو ایک بہت ان کا مشہور جملہ تھا، بقدر اشک چشم بلبل، بلبل کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو کے برابر. تو میں نے کہا یہ تکلف بھی آپ کیوں کرتے ہیں، ایسے ہی پی لیں کالی چائے. تو اس شخص کا آپ سوچ، فکر، ویژن، اڑان خیال کی یہ صرف دیکھیے کہ اتنے زندہ لوگ، اتنے آگے دیکھنے والے لوگ، اور ان کا تصور کیا تھا، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع ملا. اب ان کو اشارہ ہے کہ یہ ختم کرو، کیونکہ دوسرا یہاں پر بہت ہی کوئی انٹرسٹنگ سیشن ہونے والا ہے اور آپ میں سے کوئی نہیں ہلے گا، ہم ہل جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سے ایسے آپ ضرور فنکشن کیجئے، لوگوں کو یاد کیجئے، لیکن زیادہ لوگوں کو مت بلائیں اور زیادہ لوگوں کی نہیں گفتگو کریں، اس لیے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا. کلچر ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا. اگر وہ ہوتے تو اندازہ لگاتے کہ اس طرح کے جو میلے یا جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں کس طرح سے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے. ان کے پاس وسائل ہیں، ان کو ہر مہینے ایک شخصیت پر پروگرام کرنا چاہیے، ہر مہینے ان کو کسی کو بلا کے
اور بہت تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے اور اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ محفوظ ہو سکے. بہت شکریہ. میرے دیداورو، میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم. ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہو، ڈوب ہی جائیں گے، ڈوب ہی جائیں گے. شیخ حیات کے اس اردو نظم کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ.